बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पहले दिन आपने यकीनन कुर्बानी की होगी और आज भी कर रहे होंगे। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह ये ईसार, ये दूसरों का ख्याल अल्लाह कबूल करे। लेकिन सिर्फ खाबे ही नहीं खाने हैं, ख्याल भी रखना है। जिन जिन इलाक़ों में बारिशें हैं, जिन जिन इलाक़ों में हब्स ज़्यादा है, वहाँ पे अन्नेवाह नहीं खाना, बल्कि ख्याल रखना है कि हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, मोहल्ले का भी ख्याल रखना है, और हर जगह जो फुजला है, जो बाकियात है ना, एवं नहीं सुट देनी है, बल्कि उसका भी ख्याल रखना। तब जाके ये सारे जो ईद कुर्बान के उसका जो फ़िलासफ़ी है ना, तब पूरी होती है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन लेक्चर नहीं आज होंगे, आज बनते नहीं हैं, हंसना खेलना नहीं है। कोशिश करेंगे कि मुस्कुराते हुए गपशप करें और अहवाल भी बताएं कि हम अहले सहाफ़त जो हैं, हमारी ईदें कैसी गुज़रती हैं और हमें क्या क्या करना पड़ता है। कि ईद वाले दिन भी ड्यूटी है और घर से अलहदा जुड़के हैं और दफ्तर से अलहदा है कि आज आपने ये क्यों नहीं किया। ऐसी सारी चीज़ें हैं, लतीफ़े भी होंगे। कोशिश करेंगे शुरका से आज कुछ कलाम भी सुन पाएँ, कोई गाने शाने सुन पाएँ। सारे फ़नकार हैं माशाअल्लाह, लेकिन इनमें से गाता कौन है ये भी देख लेते हैं। तो क्यों ना ईद मुबारक करते हुए मेहमानों की तरफ ही आगे बढ़ा जाए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब हसन अयूब खान, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपने भी शेव नहीं की, इसकी वजह बात। आसिफ बशीर चौधरी, सेक्रेटरी पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। नींद पूरी नहीं लगती मैंने। नैयर अली, फाइनेंस सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो की कमाऊँ सुहेल शहजाद, एक सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट सेक्रेटरी हैं, ये रिपजा रावलपिंडी इस्लामाबाद फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। अगले मौज़ू पे हमेशा होते हैं, आज भी कैमरा इनका टेबल पे पड़ा। बहुत शुक्रिया चिता जी आपके आने का। और न्यूज़ एंकर हैं, प्रोग्राम होस्ट भी करती हैं, एनी खान, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। अच्छा जी, की घर दी चीज़ है ना, घर की खेती है, काट लेंगे। अभी बस ज़्यादा हुआ, मैंने कहा इरिटेट कर रही थी पहले, अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो 10 दिन आपको पता है जब ईद के गुजरे तो ईद तक, यकम ज़िलाज से 10 ज़िलाज तक, तो अब 2-3 दिन तक काट लेंगे। सोच रहा हूँ रख लूँ, काट लूँ। वैसे खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत लग रही है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा ग्रूम वगैरह करके देखेंगे, शायद शक्ल निकल आए। तो हो सकता है हल्की पेट, हो सकता है काट दूँ। बड़ा भैया उसने भी इसी साल रखी है, तो ये है कि हम जस्ट इन 50-50 डायलेमा में हूँ कि भाई रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। बेटा कह रहा है, बेटी कह रही है काट दें। वो बेबी तो कहती, उनकी माँ क्या कह रही है? उनकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश है। वो उन हथियारों के जरिए जो है ना आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये है नहीं, वो चोई साहब और खोसा साहब की तरफ से आ रही है। बिल्कुल चोई साहब और खोसा साहब की तरफ, सही बात की आपने। आसिफ बशीर चोई साहब, ईद पे भी वही मशागिल या ईद पे मैं क्योंकि मजहबी जमातों की बीट भी कवर करता हूँ, तो छोटी ईद पे तो ये है कि पहले रात को हमारी चांद दिखाने पे ड्यूटी होती है और फिर सुबह फैसल मस्जिद से नमाज पढ़ाने पे भी ड्यूटी होती है। तो बड़ी ईद पे चांद चढ़ाने की ड्यूटी होती है। बड़ी ईद पे क्योंकि 10 दिन पहले हो जाता है डिसाइड, और बड़ी ईद पे हम ईद पे क्योंकि दूसरे शहरों के दोस्तों को भेज देते हैं कि चलो लोकली हम यहाँ पे ड्यूटीज़ कर लेंगे। ये भी इशार है। तो दफ्तर के हमारी कोशिश होती है कि मुझे फिर फैसल मस्जिद, और मेरा ये होता है कि पहले दिन कुर्बानी होती है, तो वो एक कन्फ्लिक्ट होता है, कभी दफ्तर मान जाता है, कभी मैं मान जाता हूँ। मान जाना चाहिए जी, किसी न तो किसी। बस ये सिलसिला होता है। फिर कुछ अजीज़ों ने पहले दिन कुर्बानी के बाद बुजुर्गों की कब्र पे हाज़िरी होती है, फिर नेक्स्ट डे से फिर कोई मेहमान आते हैं कि हमने अल्लाह जो गए उनकी मग़फ़िरत करे, जो हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती से रखे। बल्कि इधर भी वालिद साहब भी मामला हुआ अगस्त में। नहीं यार, छोटी ईद पे भी हम इकट्ठे थे, बड़ी ईद पे भी इकट्ठे हैं, तो उस ईद में और इस ईद में क्या फ़र्क है? उस कपड़े ही तब्दील हुए हैं मुझे लगता है। नहीं, उस ईद में और इस ईद में ये फ़र्क है कि पिछली बार जो आपने खाना खिलाने का वादा किया था वो अभी तक वफ़ा नहीं हुआ, तो उम्मीद जो है वो बरकरार है कि आप जल्दी चले गए थे। वो खाना सबने खाया था, आप बैठे थे थोड़ी देर, याद है? तो वो बस वो खाना हम खा नहीं सके थे, और उसके बाद हमने कहा शायद इस ईद पे जो है वो आप नज़र करम करें और सारे जो हम दोस्त आए हुए हैं तो हमें खाना खिला के भेजेंगे। लेकिन आप, मुझे पता है आप इस दफ़ा इसरार करके खिलाएंगे। बकरे का नहीं कीते जे मैं दसो ना। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ तो कुछ करना है ना।
تو آپ اتنا انجمن ستائش باہمی میں آپس میں مصروف تھے کہ میں نے کہا کھانے کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلانی. عید ڈیوٹی پہ گزرتی ہے. میرا خیال ہے گوشت دیکھ کر دل ہی مڑ جاتا ہے. پھر بھی کھانے ہی یار خدا دا خوف کرو یار. مطلب آپ ہمارا کھانے سے دل ہٹانے کے لیے ایسی باتیں کریں گے؟ نہیں میں ایسی نہیں تو کروں گا. بڑی عید پہ گوشت کی بات نہیں ہوگی, کھانے کی بات نہیں ہوگی, تو اور کیا بات ہوگی آپ یہ؟ ہاں یہ تو ہے. تو اگر آپ یہ بات نہیں کرنا چاہتے تو کچھ گڑبڑ ہے. او چیتا جی کرو اجازت نہیں مینوں لگتا ہے معاملہ گڑبڑ ہے. بھابی نال ڈائریکٹ گل کرنی چاہیے. ہاں جی کرو ضرور. چیتا جی ڈائریکٹ کرن دینی تانوں کتے ڈائریکٹ. چیتا جی ویڑا بھی کیا آپ نے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. لیکن عید پہ بھی کیمرہ کبھی ادھر میں نے دیکھ رہا تھا, پہلے مویشی منڈی, پھر اس کے بعد کیڑی منڈی, کتنے کتنے گئے ہو؟ سر جی بس یہ تو روٹین ہے ہماری شروع سے, جب سے آنکھ کھلی کیمرے کے ساتھ. چھوٹی عید ہو, جیسے چوئی صاحب نے بتایا کہ چھوٹی عید پہ پہلے نماز صبح, پھر اس کے بعد وی آئی پیز کہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہنچنا, اور بڑا صبح 6 بجے اٹھ کے نکلنا. نہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ وی آئی پیز کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا طبقہ ہے نا, طبقہ تو کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن جو غریب مساکین ہے آپ اپنی تصویروں میں ان کو بھی نمایاں کرتے ہیں. بالکل سارا ہم نے سالگرہ سے لے کر اور فوتگی تک سب کچھ کور کرنا ہوتا ہے. ہماری کوئی بیٹ نہیں ہے فوٹو جرنلسٹ کی نا. تو بڑی عید پہ یہی کہ قربانی کے جانور جہاں پہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, جہاں پہ چھوٹے موٹے بچے کھیل رہی ہے, وہ اس سے گزر جاتی ہے سارا دن. گھر آتے ہیں تو منہ لٹکے ہوتے ہیں سب کے کہ کارا آج پھر ڈیوٹیاں. اچھا ویسے بکرے کی میں جو ہوتی ہے, آپ نے اچھی آواز نکالی ہے, ابھی آپ پوچھ رہے تھے کیسے کوئی انگار. مسلسل سنی جو میں سن بھی رہا ہوں. یہ ہے کہ وہ جو میں ہے جو وہ جب ہوتی ہے کہ میں اس کو سن کے شکل میں کون آتا تھا ویسے؟ کوئی نہیں, کوئی خود پسند بکرا ہی آتا تھا. بکرا ہی آتا تھا جو جس کی میں مر گئی ہے. میں مر گئی تھی. بھائی صاحب آپ آج سوال بڑے کلاسیکل کر رہے ہیں کہ بکرے کی میں سن کے کس کا خیال ہوتا ہے. بکرے کا ہی آتا ہوگا بیچارے کو. میں مر گئی, بلکہ اس کے ساتھ جو نہیں تھے میں چھوٹے چھوٹے, ان کی تو قربانی ہیوی ڈیوٹی ہوئی ہے 2 دن پہلے. چیتے کا آپ کو ایک میں بتاؤں. اچھا ہے اینی خان, وہی نیوز وہی چیزیں وہی کرا کے, تو پھر عید کہاں جاتی, کیسے ہوتی ہے؟ اچھا جواد صاحب, پہلے تو ابھی آپ بات کر رہے تھے, جن کی بات کر رہے تھے ان کا تو ہم نام بھی نہیں لے سکتے جن کی میں ختم ہو چکی ہے. دوسرا کیونکہ میں نیوز کاسٹر ہوں تو ہمارے بلیٹنز ہوتے ہیں تو وہ عید پہ بھی ہوتے ہیں, اور میرا ایک ایڈوانٹیج سمجھ لیں یا ڈس ایڈوانٹیج کہ میں اٹک سے ہوں, تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے. اس میں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کا کیا مطلب آفس والے یہ سمجھتے ہی نہیں ہے میں فیملی سے دور ہوں, تو وہ یہ بات مانتے نہیں ہیں کیونکہ میں اٹک میں ہوں. تو وہ کہتے ہیں آپ 4 بجے چھٹی کر کے جائیں, 1 گھنٹے کا راستہ, صبح پھر آ جائیں. تو چھٹی مجھے تقریباً پچھلے 5-6 سالوں سے کسی عید پہ مجھے چھٹی نہیں ملی. اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چلو شام کو میں چلی جاتی ہوں, صبح ڈیوٹی بھی ہو جاتی ہے, تو عید کا جو بونس ہے وہ بھی میں لے لیتی تو ہوں. وہی بات ہوگی نا جس طرح آصف رشید چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم چونکہ قریب اور یہاں کے لوکل ہیں, تو جو باہر سے آئے ہوئے ان کے لیے کچھ تو راستہ نہیں, لیکن ہم بھی لوکل نہیں ہے نا. اٹک اب 1 گھنٹے کا راستہ ہے, لیکن اب ہم لوکل ہو گئے ہیں, شاید ہمیں بہت عرصہ ہو گئے. اور آج آپ نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا تو ہم نے کہا چلیں آج عید آپ کے ساتھ گزارتے ہیں. نہیں تسی جانوراں دی جاؤ اگر ہم انسانوں نے ڈسٹرب کر دیا تو. اچھا یار یہ جو اچھا عید کے دنوں میں کیونکہ ہم بھی چلے جاتے ہیں شہر سے باہر, تو یہ جو ریڈ زون ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ ہے, پھر ساتھ والا بوا ہے, تو وہ کیا ماحول ہوتا ہے؟ بس تھوڑی سی سیکیورٹی ہوتی ہے. جو اسٹوری ڈویژن کے ملازمین ہیں, پولیس والے, وہ پورے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. ویسے آنا چاہیے. پہلے تو کئی سالوں میں ہم آتے تھے, یہاں پر کھانے وغیرہ پکے ہوئے ان کو آ کے آفس سے لا کے دے دیتا تھا. دنیا ٹی وی کا آفس ہوتا تھا یہاں پر منگلا روڈ کے اوپر, تو وہاں سے چکر لگتا تھا. کئی دفعہ اسپیشل جو ہے نا ہم کھانے لے کر آتے تھے, تو کچھ 2-4 لوگوں میں تقسیم کر جاتے تھے. اب یہ ہے کہ کافی سالوں سے میں نہیں آیا, اور آنا چاہیے. ویسے ان کو یاد رکھنا چاہیے. ایک چیز تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جی عید والے دن تو میں تو سچی بات بتاؤں پہلا میل انجوائے کرتا ہوں. اس کے بعد وہ پہلا اتنا رج کے بندہ کھا لیتا ہے کہ سیکنڈ کلیجی گردہ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز, آرگنس وغیرہ تو اوائڈ کرتا ہوں, مطلب میٹ ہی کھاتا ہوں. لیکن میٹ میں بھی یعنی اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. فرسٹ جو ہے وہ مطلب میں بریک فاسٹ نہیں کرتا عید والے دن. تو بیسکلی جو فرسٹ میل ہوتا ہے وہ قربانی کے بعد قربانی کا ہی کھانا ہے, کیونکہ سنت ہے, تو وہی کھاتے ہیں. تو وہ مطلب ایمٹی سٹمک ہو کر پھر بندہ جب گوشت آتا ہے پکا ہوا, بھنا ہوا یا کڑھائی بنا ہوا, تو پڑ جاتا ہے بندہ اس کو, تو وہ کھا زیادہ لیتے ہیں, اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر نیئر دے منہ پانی آئی جا رہے ہیں کھانے کی گلا سن کے. لسٹ تیار ہو رہی ہے. نہیں, نیئر جو ہے وہ کھانے ماشاءاللہ بڑے سے پکاتی ہے, اور بڑی تعریف سنی ہے میں نے, لیکن سنی ہے کبھی محسوس نہیں کی وہ تعریف. اور آپ نے سنی ہے وہ سنی انسنی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں بہت اچھی باتیں کریں, جاری رکھیں. چودھری صاحب آپ بتائیں.
सही कह रहे हैं। तो ये सब आपने खाए हैं खाने को, ये कैसी बातें कर रहे आपके हैं? हाथ के पके हुए प्रेस क्लब में इनकी मेजबानी में हमने खाए हैं प्रेस खाने। क्लब में तो वो बंगाली सब बनाते हैं ना। लेकिन अच्छा, एक और बात है कि मैं वाकई इनके घर मैंने कम से कम निस्फ दर्जन खाने खाए हैं। इसमें कोई शक lucky you। निस्फ दर्जन खाए हैं, बल्कि अली भाई के बराबर में बैठ के खाए हैं, वाह वाह वाह। और बड़े ही शानदार किस्म के खाने खाए हैं, कोर्स मील भी खाए हैं। क्योंकि इसलिए बराबर बैठ के खाया कि किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, अजमी को अजमी पे, अजमी को अजमी पे कोई अफजलियत नहीं है। इसलिए ईद वाले दिन वहाँ हमें बहुत प्यार और बड़ी मोहब्बत मिलती है, और वो बड़े नहीं, वीआईपी इसमें कोई खाने। शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और अली भाई को भी अल्लाह सलामत रखे आमीन, और हंसते हुए रखे। अच्छा जी, अली भाई का जिक्र चूंकि आ गया है, तो वैसे क्या है, ईद वाले दिन भी अगर आप ड्यूटी पे निकल जाए तो वो वापस आके फिर वो क्या उनका मुंह कैसा होता है? देखिए, आप शादी के 16-17 साल बाद तो बंदा आदी होता है, मुंह तो कुछ नहीं होता उसका। लेकिन ये है कि हमारे, जैसे अभी एनी बात कर रही थी, तो इससे ज़रूर हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारे ऑफिस में ये बड़ी अच्छी बात है, हमने ये एक सिस्टम सेट किया हुआ है कि एक ईद पे आधा स्टाफ ड्यूटी करता है और वो स्टाफ जो है वो दूसरी ईद पे छुट्टी करता है। तो एक ईद आधे स्टाफ को मिल जाती है, आधे रिपोर्टर्स को, कैमरामैनों को, बाकी सारे स्टाफ को मिल जाती है। और क्योंकि न्यूज़ रूम बंद तो नहीं हो सकता ना, तो फिर ये होता है कि अब जैसे मैं हमेशा छोटी ईद पे छुट्टी करती हूँ, तो बड़ी ईद पे मेरी ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ड्यूटी कोई ऐसी सख्त नहीं होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा ऑफिस का जो मैनेजमेंट साइड है वो भी देखनी पड़ती है। तो वरना अदरवाइज आई लाइक दैट ड्यूटी, हमारा काम है। हम तो अब उस वाली फेज़ में ना कि जब हम कहते हैं हमें तो कोई और काम भी नहीं आता। तो बाकी फैमिली के साथ और ऑफिस वाले तंग भी नहीं करते। जिस वक्त ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो बुलाते हैं, उस वक्त ड्यूटी करते हैं और वापस अपनी फैमिली में घुल मिल जाते हैं। तो बाकी पिंडी में है सारी फैमिली, अबू जी, भाई वगैरह सारे। और अली की आप बात कर रहे थे, तो ससुराल मेरा क्योंकि कराची है, हाँ जी। तो फिर ये है कि अली तो एक तरह से जो है वो जब अब यहाँ पर हैं, इस्लामाबाद में हैं, तो यहीं पर मेरी फैमिली के साथ ही हम सभी मिलके ईद करते हैं। तो बड़ी अच्छी कराची से कोसने नहीं आते? कोसने नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते। ज़ाहिर है हम जाते रहते हैं, लेकिन उस तरह फ्रीक्वेंटली नहीं जाया जा सकता। आपको पता है हमारी लाइफ भी थोड़ी सी स्टक ही होती है कि ज़्यादा टाइम के लिए निकलना शहर से 2-4 दिनों के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे पंजाबी होते हैं ना, वो तो कुसोन वाले होते हैं ना, तो उनके कोसने भी कुसोनी होते हैं जब उर्दू में देते हैं, तो वो होते तो आप तो जाते रहे हैं ना वहाँ पे, तो आपको तो पता है। आपको पता ही है, कराची तो मेरा पसंदीदा शहर है। हालांकि हमने कभी ट्राई नहीं की है, लेकिन इस दफ़ा आपने ये नई बात मुझे बताई है। तो अब तो मिलेंगे। आपने कभी ट्राई नहीं किया जी। सीता जी, ज़िंदगी, नशेब फराज, हर चीज़ आपने देखी है, कैसी इस फील्ड में आना हुआ और क्या क्या इसमें देखा? फिर पिछले दिनों आप 2 दफ़ा बेहोश होते होते भी बचे, और जब मैंने आपकी आंखें देखी और जब फूलिया देखा तो मैं भी क्या, या अल्लाह खैर, इतने सख्त मराहल और अगले माज़ों पे जाना, ये काम छाड़ क्यों नहीं देंगे? नहीं सर, ये एक ऐसी चीज़ है, जर्नलिज्म, ये सारे बैठे हुए हम जर्नलिस्ट, किसी एक से पूछ के बता दे भाई वापसी है, वापसी नहीं है इसमें। ये एक इतना लगाव और इतना एक जिसे कहते हैं ना पैशन, अब ये अल्फाज मेरे पास नहीं है कि जो इस फील्ड में जर्नलिज्म समझ के आया है ना, और जर्नलिस्ट बन के आया, और जिसने जर्नलिस्ट ही रहना है, चाहे सैलरी मिले ना मिले, रात हो, दिन हो, बारिश हो, कुछ हो, उसने काम करना है, उसकी वापसी नहीं है। इसमें मैं भी एक छोटी सी बात ऐड करूँगा, क्योंकि सोहेल भाई जो है ना, इनको चीता वैसे नहीं कहा जाता, बहुत मुतहरिक फोटोग्राफर है, बहुत ही मुतहरिक माशाल्लाह। इनकी अगर तारीफ इनके मुंह पे, मैं आपको पता है आदि नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही पूरी दरमियान में मैं हूँ, आप कर सकते हैं। एक हर जगह पे नजर आने वाला फर्क। नहीं, लेकिन मैंने मुंह उधर करने का चीता को तो अच्छा, चीता को तो अक्सर जो है ना वो घर वाले कहते हैं। इसमें मैं जो बात इन्होंने की ना कि जर्नलिज्म अगर कोई छोड़ भी देना तो उसके अंदर से जर्नलिस्ट नहीं निकल सकता। कुछ लोगों ने कोशिश की वो जर्नलिज्म छोड़ दें, नहीं, लेकिन जो जर्नलिज्म ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, जो नॉलेज दिया है, जो सिखाया है, आप जर्नलिस्ट के उस एक्स नहीं होता कभी। माइंड, स्टेट ऑफ माइंड से बाहर नहीं आ सकते बाकी जिंदगी। एक्स नहीं होता, रिटायर नहीं होता जर्नलिस्ट। आप एक दफा अगर जर्नलिस्ट बन गए हैं तो फिर आप ऑलवेज जर्नलिस्ट रहेंगे, वापस इंसान नहीं बन सकते। फिर आप जर्नलिस्ट अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक जुमला ऐड कर दूं कि चीता तो अक्सर जो है ना वो घर वाले बड़ी मिन्नत तरला करते हैं कि यार ये रखते हैं कैमरा घर में, हम लोग मतलब बैठे हुए हैं और तस्वीरें बनाए जा रहे हैं, तो ये घर में भी ऑन ड्यूटी होते हैं। आप ये ना समझें कि घर जाते हैं तो ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं। नहीं, तो बनता भी नहीं है ना, घर वालों को
जैसे कुर्बानी में नहीं होता पहले घर वालों का महल्लेदारों का आके तो चीता ये पिछले दिनों मैं स्पेशली बात करूंगा हाँ जी, हाँ जिसके बाद से फिर कुर्बानियों की लाइन लग गई है, ठीक है ना, ईद कुर्बान से पहले कुर्बानियां शुरू हो गई, वो क्या देखा आपने खास तौर पे? आई थिंक आप उसका कह रहे हैं जो मेरा एक वो ब्लॉग टाइप भी किसी दोस्त ने चलाया था जब आंसू गैस में शैलिंग में फंसे हुए थे आप। मैंने बल्कि अपने प्रोग्राम में भी चलाया और जिक्र किया हाँ कि क्या बिल्कुल, वो मौत को करीब से देखा था हमने। जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पे, कैमरामैन थे, फोटो जर्नलिस्ट थे हमारे दोस्त। कहाँ पे? ये एक पेशी थी चेयरमैन पीटीआई की, याद हो आपको, दहशतगर्दी हमें तो याद है, उन्होंने भूल जाना। जुडिशल कम्प्लेक्स हाँ, नाम नहीं लेना। कश्मीर हाईवे पर मेरे से हुआ था, मैं भी था वहाँ पर कश्मीर सब हाईवे थे पर बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शैलिंग शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया, प्रोटेस्टरों की तरफ से जो पथराव शुरू हुआ ना, और इधर शैलिंग में तो हवा भी हमारी तरफ थी और हम कंटेनर्स के आसार में थे। और यकीन माने मेरी बहनें वहाँ पे लेडी रिपोर्टर्स भी थी, बुरे हालात थे। एनी शराजी थी वहाँ पे, वो बेहोश होने वाली थी, इतनी हालत बुरी होगी। हम लोग फिर हम वहाँ से निकले कैसे, एक कंटेनर के नीचे इतना जितना ही टेबल है ना, इतनी सी स्पेस थी। पहले हमने अपनी बहन को निकाला नीचे से क्रॉलिंग करके, फिर आस्ता आस्ता हम निकले। जब वहाँ से निकले तो आगे से पथराव शुरू हो गया। फिर हम इधर गए तो इधर से जब शैलिंग शुरू हुई थी, यानी कि लास्ट टाइम मौत को फिर हमने करीब से उस दिन देखा। अच्छा 7 बजे करीब फायरिंग हुई थी उस दिन। मैंने खुद गन शॉट्स अपने कानों से सुने, 2-3 शॉट्स हुए। और मतलब कि गन शॉट जब इस तरह का जब मॉब्स हों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक तरफ खड़ी हों और कुछ शरारत के तौर पर, तो लोगों को वैसे भी मार सकते हैं, तो बड़ा डेंजर जोन होता है वो। और मैंने भी गलती ये की कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी। वो वैसे ही कहते हैं ना, जर्नलिज्म अंदर से जब अंदर उठा से होता है, मैं तो मैं भी जाकर तक ले मारा। मतलब एग्जैक्टली मैंने ये किया, मैं तो पंगा ही लाया पकड़ लिया। अच्छा शुक्र जी। जी आप तो प्लीज वो कंटिन्यू। नुकसान ये हुआ कि मैंने गाड़ी जो है वो लेकर मैं आगे चला गया ना। मैंने कहा लोग अच्छा गाड़ियाँ मोड़ रहे हैं तो मैं उस तरफ गाड़ी निकाल के लेके जा रहा हूँ। अच्छा जाते जाते मैंने आगे जाके मैंने कहा यहाँ सेफ है, गाड़ी पार्क करके ना शीशा उतारा तो पहले ही शेल्स का काफ़ी स्मेल थी। फिर वहाँ से जरा चलते चलते आगे चले गए, तो फिर आगे जो वॉर जोन था किसी आखिरी डब्बे तक भी जाना चाहिए। हाँ जी। अच्छा जी, आप पहले तो जो है कि ये बताइए कि जब आप तक ये इतलात आती हैं और आपके साथ वहाँ एक पीछे असाइनमेंट एडिटर भी बैठे होते हैं जो कहते हैं कैमरामैन को, रिपोर्टर को, और आगे चला जा, और आगे चला जा, कभी आपको ये हुआ है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं बड़े ईजी और आगे चला जा, आग के अंदर भी कूद जाओ? ये भी तो हमें देखना चाहिए ना कि हर जगह पे नहीं घुसाना चाहिए अपने बंदों को। अच्छा बात साहब, उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करूँगी। अभी हसन साहब और नैयर बड़ा सीरियस होके डिस्कस कर रहे थे, शहजाद साहब भी बात कर रहे थे कि उस दिन क्या हुआ, लेकिन मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ घूम रही थी। जो इन्होंने कहा कि ये कंटेनर के नीचे से चले गए, तो मैं एकदम इनके पेट की तरफ देखा कि ये गोश्त खा कर आए, ये गोश्त ज़्यादा खा लिया। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। मेरे माइंड में जस्ट ये था कि मतलब एनी तो चले गुजर सकती है, आप कैसे कंटेनर के नीचे गुजर गए? ये हमने बड़ा वैलिड पॉइंट है। ये एक नया एक्सपीरियंस इन्होंने किया। सुहेल साहब जवाब दें इसका। नहीं, सर जी ये मैं उस दे वक्त- सकता सोहेल हूँ। कल से जिम ज्वाइन कर रहा है। ये उस वक्त सांस रोक लेते हैं। ये सोहेल के नहीं, लिए जब मौत कंपल्शन सामने है कि सर पे उसमें नजर जिम आ रही हो ना, तो इंसान छठी मंजिल से भी छलांग मार देता है, पेट हो या ना हो। नहीं, लेकिन अगर फंस जाए तो फिर कंटेनर से निकालना नहीं भी नहीं, बड़ा दोस्त मुश्किल थे हो जाता है पीछे, ना। कोई इशू नहीं, दोस्त थे दोस्त पीछे, थे। हमने वो अच्छा जी, बकरा हो जी और पूरा ही हो जी। तो उसमें से कौन सी चीज़ है जो आप शौक से खाना चाहते हैं? गर्दन का मीट मैं पसंद करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, नेक का अच्छा होता है, मुझे टेस्ट उसका पसंद है। इवन के राइस के अंदर भी, या वैसे जो ये रोस्ट बनाते हैं आलू और वो सिरका वगैरह डालकर जो उसको रखते हैं वो 3-4 घंटे के लिए, उसमें नेक का मीट बड़ा पसंद करता हूँ। लेकिन अगर मुझसे पूछें कि गोश्त मैं खाता कितना हूँ, बस वो पहला वाला मील ही खाता हूँ, उसके बाद ईद पर खाना दूर ही होता हूँ उससे। हाँ जी, तानू केड़ा पीस पसंद है? मेरे यहाँ क्योंकि मटन पुलाव बड़ा शौक से खाया जाता है, तो वो पहले दिन जो बनता है वो दिन को रात को आप जो भी खाएं उसके साथ आपने खाना है। हाँ हाँ हाँ। तो पहला तो वही नाश्ता होता है हमारे यहाँ, वो कलेजी वगैरह बनती है, नाश्ता जो फौरी उससे तौर हो पे जाता ताज़ा है। ताज़ा आता है कि आलू जी। जी आए तो बनाओ ना। हाँ। जी जी ऐसा ही। तो लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मैंने मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी ईदें, पिछले तकरीबन 8-10 साल की ईदें थी जिसमें मैंने हमेशा, पिंडी के एक मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, साबिक मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा कहा कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। हाँ। तो कभी भी उनकी पेशगोई पूरी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी तो हमारे यहाँ होती नहीं है कि उनसे पूछा जाए। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि वाकई ईद से पहले, कुर्बानी से पहले कुर्बानी हुई, है।
اور پورے پاکستان نے دیکھا کہ قربانی ہوئی اور اس دفعہ وہ نظر نہیں آ رہی. وہ غائب ہی ہو گئے. ان دو نسلی اصلی کی بات کرتے تھے. جی وہ مٹھائیاں لے کے بھی کھڑے رہتے ہیں سنا ہے, لیکن اب ان کی وہ حالانکہ میں نے مارکیٹ میں دیکھا کہ جانور اس دفعہ نسلی بھی تھے اور اصلی بھی تھے. تو لیکن ویسے بہت ہی بزدل نکلے ہیں, باتیں اتنی بڑی بڑی یار, اس پنڈی والے جو وزیر سابق وزیر ہے اتنی باتیں کی ہیں اور وہ کھڑا نہیں ہو سکا. باتیں کی اس نے, بہت دعوے اس کے دیکھیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر, اور وہ کی کنڈیشن بھی ہوتی ہے میں اکیلا بیٹھوں گا, وہ بیٹھتا ہے, وہ میڈیا نے اس کو ساتھ بھی بہت بٹھایا. یار اور اس بڑا بار unfortunate ہے. اس بار نہیں, اگر وہ باہر نکل رہے نہیں تو تو وہ کچھ کہاں ان کی روپوش مجبوری کدھر ہوگی. بات سنیں نا, وہ کو بتاتے ہیں کشمیر حسن, سے, پھر پتہ لگا جناب نہیں, سے وہ عید چلے کا گئے موقع ہیں. ہے حسن, عید کا موقع, اگر وہ اس دفعہ نہیں نکل رہے تو آپ جو پنڈی والے ہمارے دوست ہیں, آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے حصے کی قربانی اور مٹھائی دونوں چیزیں جو ان کے گھر بھجوا دیں. تو اتنا آپ کیوں وہ ملال گھر کر بھی رہے ہیں سرکار کا اوقاف کا ہے نا مسئلہ, یہ اپنا گھر بھی نہیں چلیں ہے. جاؤ, ان جو کے بھی اپنے گھر کو پتہ بتا اللہ دیں. دی راج بھی تو خرچ اللہ دی راج کرتے کرتے ہیں. ہیں. وہی نہیں, ان کے حساب گھر بھجوا دیں اگر آپ مس کر رہے ہیں. جی جی ان کو. صحیح ہے. اچھا جی, تسی دسو پایا اوجری کیا پسند ہے یہ بتاؤ. اچھا, میں میٹ بہت کم کھاتی ہوں, مطلب بہت زیادہ نہیں. آپ کو شاید اتنا اندازہ ہے, جتنے سالوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں سارے, کہ کھانے کی میں باتیں زیادہ کرتی ہوں, کھاتی نہیں ہوں زیادہ. تو میں بھی حسن کی طرح 1-2 میل انجوائے کرتی ہوں. کوانٹٹی بہت کم رکھتی ہوں لیکن کھاتی ہوں, انجوائے کرتی ہوں اس کو. تو باقی یہ ہے کہ ڈزنٹ میٹر. باقی یہ اوجری, یہ مغز شغز وہ لوگ کھاتے ہیں, میں نہیں کھا سکتی. صاف ستھرا تھوڑا سا گوشت, مغز نہیں کھاتی ہیں. حالانکہ مجھے کچھ نہیں ملا, ناٹ فاؤنڈ کا میسج آتا ہے اکثر جگہوں پہ. علی صاحب بیچارے جو ان کا بھیجا فرائی ہو جاتا ہے نا جی. اچھا جی چیتا جی, وہ عابد بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے, وہ جس طرح نیاری اور ہر چیز بناتے ہیں, تو آپ بیف لور ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے کیا چیز پسند ہے آپ کو؟ پہلے تو مجھے جو ہے نا اپنے ہاتھ سے تیار کر کے کھلانا پسند ہے. اور بہت اچھا کھانا بناتا ہے, میں نے کھایا ہے. وہ جو قیمہ کیا وہ بناتے ہیں, توے کا قیمہ کالا ہویا, جویں اچھے چ موچے دا قیمہ نہیں لو, بہت اچھا قیمہ بناتا ہے. کیا زبردست اس کے اندر چانپے ڈلی ہوئی اور یہ چیزیں. پھر یہ اپنا لیگ روسٹ جو ہے, باربیکیو بہت اچھا بناتا ہے. وہ خود گھر بنانا, لیگ روسٹ ہو گیا, مٹر قیمہ ہو گیا, یہ چیزیں جو ہے نا. چیتا, ہم تمہاری اتنی تعریفیں کر رہے ہیں, سمجھ تو گئے ہو میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. نہیں سمجھے تو پروگرام کے بعد سمجھا بھی دیں گے. نہیں نہیں, اسی پریس کلب ہی کراندے ہیں انہاں کو سارا کام, عید کے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہم نے وہ کیا ہوا ہے, جواد فیض صاحب سے مل کے ایک وہاں پہ رکھا ہوا, تو آپ مہمان ہوں گے ہمارے وہاں پہ. اچھا جی, میں چونکہ اب بقرہ عید ہے نا, تو اینی جی آپ بھی بوٹی چھوٹی کھاتی ہیں یا بس رائس پہ گزارا ہے؟ نہیں, میں بالکل کھاتی ہوں, لیکن میری فیملی یہاں پہ نہیں ہے, تو اس لیے ہم آپ کی فیملی ہے نہیں, آپ جو کھلانا چاہیں. کولیگز جو لے کے آ جاتے ہیں میں وہ کھا لیتی ہوں. اچھا, اینی نے کام نہیں مکاتا ہے. ہم آپ کی فیملی ہم آپ کی فیملی ہے نہیں, آپ جو کھلانا چاہیں وی آر اویلیبل. ضروری نہیں ہے کہ لیکن اس گوشت سے ہو. پہلے آپ لوگوں کو گوشت بھیجنا پڑے گا نا مجھے. گوشت ہم پیزے پہ بھی مان جائیں گے. اسی گوشت کھانا ہوتی مات نہیں مارنی. گوشت کی جو بات اینی نے کی ہے نا, میری کوشش ہوتی ہے جن دوستوں نے قربانی کی ہے نا, میں ان کے گھر گوشت نہیں بھیج. یار یہ تو چوئی صاحب, میں سیریس نوٹ پہ ایک بات کہہ رہا ہوں, میرے گھر میں بھی میری ماں ناراض ہو جاتی ہے, اس کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب میرے بہنوئی جو ہے وہ 3 بکرے لٹائے ہوئے ذبح کر کے, پھر بھی ران ادھر بھیج دیو, دستی ادھر بھیج دے. اس کا فائدہ نہیں. دیکھیں, آپ مجھے گوشت دے رہے ہیں, میں آپ کو دے رہا ہوں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی دوست عزیز نے نہیں کیا, پھر ہمارے پڑوس میں جو لوگ ہیں انہوں نے نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد پھر ہمارے جس طرح آفیسز ہیں ہمارے, دیکھیں سیکورٹی گارڈز اس دن بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک آدھے دن ان کو کوئی میل بنا کے لا کے آپ کھلا دیں, تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو. بجائے اس کے کہ فیضی صاحب مجھے دینے آ رہے ہیں, میں آپ کو دینے آ رہا ہوں, اور وہ تو یہ اس میں دوست مائنڈ بھی نہیں کرتے. اور میں نے بھی منع کیا ہوا ہے کہ یار میں کیونکہ قربانی کر رہا ہوں. تو چیتا بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب کورونا کے دن تھے میں نہیں لوٹ جا سکا عید منانے کے لیے, تو میں یہاں بنوا کے پریس کلب کے ملازمین کے لیے سب سے پہلے آپ, اور پورے روزے بھی جب کورونا کے تھے تب وہ صدر ایک اور ہوا کرتے تھے, تو وہ تو آتے ہی نہیں تھے, غائب ہی رہتے تھے. تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ یار کوئی کورونا کے چکروں میں آ تو نہیں رہا, تو ان کو تو قرار دے دینا جو ملازمین ہیں, تو ان کے لیے پھر جو ہے وہ بنا کے لانی چیزیں, افطاری کی چیزیں لانی. تو یہ میرا خیال ہے فیضی صاحب کہ اس کو نا باقاعدہ ایک کیمپین بنانا چاہیے, کہ یہ جو چودھری صاحب نے بات کی, میں تو اس کے اوپر بہت اسٹرکٹلی عمل کرتی ہوں
کہ فرض کریں کہ اگر ہم لوگ بکرے کی قربانی کر رہے ہیں اور میری کسی بہن بھائی نے جو ہے وہ بیف یا بڑے کی قربانی کی ہے تو اس کے گھر آپ بھجوا دیں، ورنہ ادروائز جو ہے وہ ان کے گھر بھجوائیں جنہوں نے نہیں کر سکے اس دفعہ. اور بہت سارے ہمارے حلقہ احباب میں اس دفعہ تو اتنی وہ حالات مہنگائی کی وجہ سے خراب ہیں کہ میں کل اپنے آفس میں اسی طرح بیٹھی تھی تو میں نے پوچھا کہ بھائی عید میں ایک دن رہ گیا، تو اس میں سے ہمارے کوئی 4-5 لوگ جو ہیں وہ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے قربانی نہیں کرنی اس دفعہ، ہمارے تو حالات ہی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا آپ نے اچھی طرف نشاندہی کی ہے اور سب کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، باقاعدہ ایک کیمپین بننا کیونکہ چاہیے. اصل میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سارا سال نہیں کھا سکتا، سارا سال ہی تو ہم کھاتے ہیں نا، نہیں تو اپنے پہلے سے نہیں کھاتے تو کہیں نہ کہیں فنکشن میں ضرور جا کے کھا لیتے ہیں. لیکن جو نہیں کھا سکتے واقعتاً یہ قربانی کا فلسفہ تو یہی ہے نا کہ ان کا خیال رکھا جائے، اور اس سے پیچھے بھی فلسفہ تو اور ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے. اچھا فیض بھائی، میں والدہ یہ کرتی ہیں کہ والدہ حیات ہیں ماشاءاللہ. تو بھائی کی میری یا جو ہم اکٹھے رہتے ہیں گھر میں ہی، تو پہلے والد صاحب ہوتے تھے لیکن اب ان کی جگہ والدہ نے وہی کیا کہ ایک بیل اور 2 بکرے. تو میرا بھی بیل ہے اور ایک بکرا، اور بھائی کا بھی بیل ہے اور 2 بکرے. تو وہ سارا کا سارا اس میں سے جو ہے وہ تقسیم سارا ہو جاتا ہے. یعنی ہم اپنے لیے اس کا جو ہے 10% بھی نہیں گھر رکھتے، 90% ہم وہ تقسیم کرتے ہیں، زیادہ غریب لوگوں میں کرتے ہیں. یہ ہے کہ کچھ فیملیز کے رشتہ دار ہیں، ان میں والدہ بھجواتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کو دینا ہے، کہتے ہیں ایک حصہ ان کا ہے. والدہ کہتی ہیں کہ ایک حصہ رشتہ داروں کا ہے، ایک غربا کا ہے اور ایک اپنا حصہ ہے. جو ہمارا اپنا حصہ ہے وہ ہم غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن جو فیملی کا حصہ ہے وہ فیملی کو دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں یہ نہیں کہ فیملی کو نہ دیں. بلکہ میں وہ ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کسی دوست کا کہ اس نے کہا یار جتنی گرمی پڑ رہی ہے اور پھر لوڈ شیڈنگ کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے، اس دفعہ لگتا ہے سارا گوشت ہی تقسیم کرنا پڑنا ہے. تو جو یہ جو میں بھائی جینون بات کر رہا ہوں، میں گیا جی ایک دن قصاب کی دکان پہ گوشت لینے، تو بقرہ عید کو ہوئے 8 مہینے گزر گئے تھے اور ایک بندہ لے کے آیا جی کہ قربانی دا گوشت ہے جی اندر ذرا پیس تک کر دیں. یہ بھی تو ہمارے آپ کو دوسرا میں بتاتا ہوں جو ورس چیز ہوتی ہے، آپ پنڈی میں جائیں، یہ راجہ بازار والی سائڈ پر، یہ جو لوگوں کے گھروں سے جا کر گوشت لوگ لیتے ہیں، یہ لے کر پہ جا کے بیچتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ جو بیچنا ہے نا گوشت، وہ پتہ نہیں پرانا ہو چکا ہے، ان ہائیجینک ہے، پتہ نہیں کتنا گندا ہو چکا ہے، دھوپ لگ چکی ہے، دیر میں گرمی میں رہ رہا ہے، تو اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. ہمیں بھی دیکھ کر مستحق لوگوں کو دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اس میں فیض صاحب یہ بھی ہے کہ یہ جو فریج میں گوشت ہے نا، یہ اس پہ پڑھ لیں باقاعدہ. اب تو گوگل پہ آپ کر کے دیکھ سکتا ہے ہر شخص، آپ اس کو چیک کر لیں کہ آپ جب ہفتے یا 10 دن سے زیادہ گوشت اس کو رکھ کے پھر کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل کا سبب بنتا ہے. اور ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا اس کا، تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رہتا. اور یہ نہیں پریکٹس، بہت غلط پریکٹس ہے کہ آپ 1 مہینہ گوشت کھائیں فریج سے نکال کے. یہاں 8 مہینے بلکہ 9 مہینے پورے کر لیتے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ قربانی میں صرف یہ گوشت ہے، وہ تو ظاہر ہے اب ہم سبھی خطبے میں بھی سنتے ہیں مولوی صاحب سے، لیکن ایک بات میں بڑی سوچا کرتا تھا کہ 80 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، 80 سال کی عمر، پھر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا، اور اب وہ جوان ہوتے ہیں تو 15-20 سال وہ بھی ایڈ ہو گئے، یعنی 100 سال عمر تھی، اور بچے کی عمر تھی 20 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. کوئی جنریشن گیپ نہیں تھا باپ بیٹے میں. یس، اسے بھی وہی پتہ تھا کہ دیکھیں جب وہ حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو ٹریننگ کا لیول آپ دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں جی تو پھر آپ سوچ کیا رہے ہیں. براہیم و ہاجرہ ہوں گے تو اسماعیل ہوگا نا جی. لیکن بات یہ ہے کہ ماں کی بھی ٹریننگ تھی، باپ کی بھی، لیکن ایک جنریشن گیپ نہیں تھا. اس قربانی میں یہ بھی درس دیتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا جنریشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ان کے ساتھ ہماری سوچوں کا، ان کی سوچوں کا آپس میں ہمیں بیٹھ کے ڈسکس کر کے بالکل ان کو وہ چیزیں، ہماری سوچوں کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے یہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی نہیں تو ایسا پھر کریں کہ آج جس طرح بگاڑ دیا ہے نوجوان نسل کا لب و لہجہ، طرز تکلم، تو پھر کرنا چاہیے. تو اس بات کی اہمیت زیادہ نا کہ اب واپسی کا سفر جو ہے وہ زیادہ طویل ہے. بگاڑنا چیز کو جو ہے آسان ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ جو ویلگیرٹی ہے، یہ جو حافظ صاحب نے تیار کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں ملک کے لیے سب قربان. جی ویسے جب سودا ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ مالی جو ہے نا اس کو ڈنڈے کے ساتھ باندھتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. انہوں نے پیغام بڑا کلیئر مشق کیا تو ہوتی ہے، نو مرسی. جو ایسے ہمارا عید کا دن ہے، مطلب دن تو ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں یہ بائی ڈیزائن پاکستان کے خلاف سازش تھی. اور جو ہمارے شہداء ہیں، آج عید کی خوشیوں کے دن میں ہم ان کی فیملیز کو بھی یاد کریں کہ ان کی فیملیز نے قربانی دی ہے، اور قربانی ہی ہے بیسیکلی، قربانی کی ہے نا، قربانی دی، انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی. پھر ان کی یادگاروں کو
پر حملہ ہوا اور ان کی جو ہے وہ چیزوں جادگاروں کو توڑا گیا، تو یہ بڑا دکھ یہ ہے، تضحیک یہ تضحیک جو ہے اس تو کی گنجائش نہیں ہے، اس کی نہ گنجائش ہے اس کی- اور اس کے لیے کوئی مرضی بھی مجھے نہیں ایک ہے۔ بریک لینا ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون عید اسپیشل، میں ہوں جواد فیضی۔ مجھے وہ جناب انور مسعود کا ایک قطعہ یاد آ گیا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور اس میں بچے دو ہی اچھے، اس کی بڑی کمپین چلتی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کل بچوں کی مجلس میں کہا ایک شوخ بچے نے، ہماری طاق میں دشمن بڑے ہوشیار بیٹھے ہیں، عزیزوں ساتھیوں منصوبہ بندی کے زمانے میں غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں، عید کا دن ہو اور میرے دوست ہوں، اہل صحافت ہوں، میڈیا پرسنز ہوں۔ یار عید والی باتیں نہ کچھ کر لیں۔ جی بسم اللہ۔ زندگی میں سب سے زیادہ ہنسی کس بات پہ آئی ہے؟ ہنسی مطلب دوستوں کے ساتھ بندہ بیٹھے تو کوئی بات ہنسنے کی نہ بھی ہوتا بھی بندہ ہنستا ہے، اور ویسے ادھر رشتہ داروں کے پاس بیٹھا ہو تو بندے کو ہنسنے کی بات بھی ہو، تھوڑا دیر بیٹھا رہتا ہے، تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کا حالانکہ پہلا پہلا حق ان کا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کالج فرینڈز جو ہیں، یونیورسٹی فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ آپ جب بیٹھتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن عید پر جو ہے یہ کم ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہی کوئی چوتھے پانچویں دن جب اپنی فیملی سے سب لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اگلے دن کام ہوتا ہے، لیکن پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات کو بیٹھیں اور بیٹھ کے دن آپ گپ شپ لگائیں۔ پھر کسی ایک کی کلاس ہوتی ہے اور وہ کلاس وہ بڑی مزدار ہوتی ہے، مطلب اس میں کوئی تضحیق نہیں ہوتی کسی کی، لیکن یہ ہے کہ پیار سے اس کی جو ہے تمام میٹھے میٹھے طریقے سے عزت سے توا لگایا جاتا ہے توا عزت لگا کے لیتے ساتھ ہیں۔ نا۔ وہ توا والا قیمہ توے والا قیمہ وہ کالا بہت ہو جاتا ہے، بس یہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ویل کوک تھا یا ویل ڈن تھا، یا مطلب وہ جو اس میں جو ہے نا وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ خون وغیرہ یا کچھ چیز نہیں چھوڑنی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ لاہور کالا کھانا تو کالے سے پھر وہ کھانے سے دل ہٹ گیا۔ لاہور جائے نا، آپ لاہور، وہاں اچرا ایک علاقہ ہے جی، وہاں پہ موچھے کا کالا قیمہ مشہور ہے، وہ اتنا بڑا تھال ہوتا ہے اور وہ پک پک کے بلیک ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ پھر یوں کر کے وہ دہی نکالتا ہے جی، یوں کر کے پلیٹ میں پہلے دہی ڈالتا ہے، یوں کر کے چمٹے سے یوں کر کے اس کے اوپر جب قیمہ ڈالتا ہے منہ میں پانی آ گیا، اور ساتھ گرم گرم خمیری روٹی ہوتی ہے، اچھا جی۔ وہ کھانے کا مزہ ہے۔ کبھی میں اتفاق کو دیکھیے، ویسے اس میں میں ایک اضافہ کر دوں، یہ بھوک کی گولیاں کھا کر آئے ہیں یا اس نے کھانا نہیں کھایا؟ میرا جو کیونکہ قیمے ایکسپیرینس کی ہے، بات کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ بھوک لگ گئی ہے۔ اچھا حسن، جو میرا ایکسپیرینس ہے، آپ نے شاید پریس کلب میں یہ ایکسپیرینس نہیں کیا، اس دفعہ آپ کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کالے قیمے کی بات کرو اس کی تو نوبت ہی نہیں آتی، وہ کالا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ غائب ہو چکا ہوتا ہے، لوگ کھا چکے ہوتے ہیں، پکتے پکتے وہ ساتھ ساتھ لائف بن رہا ہوتا ہے اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ دیٹس لائک اس دفعہ آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ جی اچھا جی صاحب، ویسے چلے ہنستے ہنستے وہ مجھے یاد آ گیا نا، ایک وہ مانگنے والا تھا نا، تو اس کا انٹرویو ہو رہا تھا، تو اس کو رپورٹر نے پوچھا کہ کنی کو دیہڑی لگا لیتے ہو، تو اس نے کہا جی 500-700 کی دیہڑی لگ جاتی ہے، اگر یہ معافی مانگنے والے بغیرتی نہ کریں تو پھر 2000-2500 کی بھی لگ جاتی ہے۔ یہ جو معافیوں کا سیزن آیا تھا اور اس کے بعد ابھی یہ جاری رہے گا یا عید مبارک؟ میرا خیال ہے کہ جو مین جو لوگ تھے انوالو تھے ان کے لیے تو شاید کوئی معافی نہیں ہے، لیکن جو ہم نوا تھے ان کی بڑی تعداد جو ہے صورتحال کو بھانپتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے وہ توبہ طیب ہو گئی ہے اور معافیاں مل گئی ہیں۔ اب میرے خیال میں اب معافی کا سکوپ بہت کم ہے اور اب جو ہے وہ تلافی کی طرف چیز جائے گی، تو لیٹس سی کہ کیسے ہوتی ہے تلافی۔ اچھا جی، نہیں جی، ایشو یہ ہے کہ بعض نام بھی وہ کہتے ہیں کہ پھر زبان پاک نہیں ہوتی، لینے نہیں ہیں، تو اس کے اثرات جو باہر سے آتے ہیں بہت زیادہ، ٹرینڈز، سوشل میڈیا، اس کو کیسے قابو کیا جائے گا؟ دیکھیں فیضی صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ نام نہیں لینے، یہ تو مقافات عمل ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد وہ کچھ لوگوں کے نام نہیں لینے دیتے تھے، پھر وہ ایک فیز گزرا، پھر اب ان کے نام نہیں لینے دیے جاتے۔ تو کچھ دن پہلے ابھی بجٹ سیشن جب چل رہا تھا تو خواجہ آصف نے ایک تقریر کی اور اس میں کہا کہ یہ جو پروٹوکول ہم لیتے ہیں، اور وہ سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے بل کا معاملہ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو پروٹوکول ہم لیتے ہیں، ایک ڈالا آگے چل رہا ہوتا ہے پولیس کا، ایک گاڑی پیچھے چل رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک تو ہم حکومت میں ہوتے ہیں ڈالے ہمارے آگے پیچھے چلتے ہیں اور پھر صرف پولیس پیچھے ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ فیز وہ والا چل رہا ہے جب پولیس جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے لیکن ان اس لوگوں حد تک کے۔ جایا جائے گا جس حد تک جایا گیا ہے، اس کی تو گنجائش نہیں تھی۔
دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو مکافات عمل کے ساتھ ساتھ جو ایک جزا و سزا کا نظام ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ جب نہیں ہوتا تو اس وقت ہر شخص جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, اور ہمارے یہاں پہ یہ ایک بہت بڑی پریکٹس چلتی آ رہی ہے. میرا خیال ہے اس کو اگر لگام ڈل رہی ہے تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے, لیکن کس حد تک یہ ہونا چاہیے اور کس ایج تک یہ چیزیں جانی چاہیے اس پر ضرور جو ہے وہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہوگا اور ابھی چل رہا ہے. اور پریس کلب میں جو ہے وہ تھوڑا سا تھما ہے عید کی وجہ سے, جو پریس کانفرنسز اور معافیاں تلافیوں کا معاملہ ہے, لیکن یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ بھی چلتا رہے گا. راجی صاحب ایک ہسٹری میں بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے, یہ پہلے بھی بہت ہائپ تھی 90s میں, سیاسی اختلاف جو تھا وہ ذاتی اختلاف میں بدلا تھا, لیکن پھر وقت کے ساتھ لوگوں نے سیکھا تھا کہ یار اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے, الٹا سیاستدانوں کا نقصان ہی ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب آپ نے پالیٹکس کرنی ہے, مخالفت کرنی ہے, لیکن ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے. اسی وقت پھر ڈیسیژن ہوا تھا تیسرے کھلاڑی کا. تو اب جو سیاست کے اندر انہوں نے جو اسلوب اپنایا تھا اس کا اب جو ریئیکشن آ رہا ہے, تو امید یہی کرنی چاہیے ہمیں کہ شاید وہ بھی سیکھیں گے وقت سے کہ اگر اقتدار ایک بندے کے پاس اور وہ اس کو ایکسرسائز کرے پوری طاقت سے, تو کل کسی دوسرے نے بھی اقتدار میں آنا ہوتا ہے. فیض صاحب آپ نے جو سوشل میڈیا کی بات کی نا, تو یہ اب جب یہ چیزیں جانچی جائیں گی تو وہ پری 9 مئی اور آفٹر 9 مئی والا کام ہوگا. اب اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ بات بھی ہوتی ہے اور ہوگی بھی آگے مستقبل میں, تاریخ بھی اسی طرح سے لکھی جائے گی. اور وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا کے دم کے اوپر کے بل کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے تھے, آج اگر آپ ان کی لائیو پریس کانفرنسز اور لائیو کانفرنسز اور لوگوں سے ٹاک کے بعد دیکھیں تو وہ چند کے بھی جو ہے وہ ان کی ویورشپ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے جو کہ شاید پاکستان سے تو سب پیار کرتے ہیں نا, پاکستان ہے, تو جب آپ پاکستان کے خلاف, پاکستان کی افواج کے خلاف, پاکستان کی شہداء کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر عوام بھی آپ کو جو فالوورز ہیں جو آپ کے, وہ بھی اس کے اوپر رسپانس دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں رسپانس نظر آ رہا ہے آپ کو. چیتا جی کوئی وہ کلام ہی سنا دو, وہ گانا شانا ہی سنا دو. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ادھر نہیں کہہ رہا. پہلے تو سیٹ میری غلط رکھی نا, ادھر بھی پری ادھر بھی پری, وچ پری زاد بات میری بولتے بات نہیں. گانا تو ویسے میڈم کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ہاں کیونکہ یہ اور مجھے وہ بھی پنجابی میں ہونا چاہیے. آئے 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 سنا دو. چلیں جی. میری اکھیاں دی نیند اڑا لئی وے بے ایمانا وے ہر جائی. واہ واہ, گائے نا چیتا صاحب, آپ تو اچھا خاصا گا لیتے ہیں. ہمیں تو اے بی سی کی صلاحیتوں کا پتہ تھا, ہمیں آپ کا تو آج پتہ چلا. ویسے اے بی سی کچھ ہو جائے نا, عید دا دینے کی ہو. آپ کا چھوٹا سا شو ہے, اتنی دیر میں تو میں گرم بھی نہیں ہوگا. کنگاروں کا بھی نہیں ہے. چلے یار 2 لائنیں, 2 سطر شعر ہی سنا دے. میرا خیال ہے نہیں وہ ہے. شعر تو سنا دو. اس دن بھی آپ نے شعر سنایا تھا جب مشاہد اللہ صاحب کی یاد میں, اس موقع کی یاد کر لو. آج آپ کو کوئی چیتا تو آپ کے پاس ہے, یہ کوئی شعر بھی ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیں. نہیں, شعر مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں ہے شعر و شاعری میں, گانے میں بھی نہیں ہے, لیکن نیئر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پنجابی میں سنائیں, کیونکہ ایک تو مجھے ان کی پنجابی بہت اچھی لگی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی آواز بھی اچھی ہوگی. لگتا ہے کہ آواز اچھی ہوگی. نہیں اچھی ہے, وہ بولتی بہت میٹھا ہے نا, تو آواز کتنی پیاری چل ہوتی سنا ہے. دو. ماں صدقے آپ سب نے جیسے مجھے گھیرنے کی کوشش کی ہے. اب تو اگر مجھے آتا ہوتا کوئی گانا تھوڑا بہت میں نے گا ہی دینا تھا اور آپ کو بھگانے کا پورا انتظام کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ جتنی آپ نے محبت سے مجھے بولا ہے تو اگلی دفعہ میں گانا یاد نہیں سنا دو آج. صحیح بات ہے. چلیں میں آپ کو نا شعر سنا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ شعر سنا دیں, تو عید کی مناسبت سے وہ بھی ملتا جو گلے تو خوشی عید کی تھی. وہ بھی ملتا جو گلے تو خوشی عید کی تھی. وہ بھی ملتا جو گلے تو خوشی عید کی تھی. آج رہ رہ کے نصیر کوئی بہت یاد آیا. ہائے 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 ہائے. یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا شعر ہے عشق حقیقی کے حوالے سے. تو ہم تو اپنے جانے والوں کے کنٹیکس میں بھی اسے یاد کرتے ہیں. ہاں بالکل. اب میں بھی کچھ اشعار جو ہے وہ سنا دیتی ہوں. طاہرہ سرا صاحبہ کی ایک چند اشعار ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں, اور کہتی ہیں کہ پہلی گل ہے کہ ساری غلطی میری نہیں. پہلی گل ہے کہ ساری غلطی میری نہیں, جے کر میری بھی ہے
کہ میں تیری نہیں. ہائے ہائے واہ. ہائے. واہ. میں اور کی بولا. پہلی گل ہے کہ ساری غلطی میری نہیں, جے کر میری بھی ہے کہ میں تیری نہیں. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਭ. سب جائز ہے سب. واہ 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 واہ, یہ صحیح پروناؤنسیشن. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਭ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ. ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਈਏ. ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ. ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਈਏ. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ جنی ہوئی بتیری نہیں. تو یہ اس لیے تھا کہ آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو جنی ہوئی انی بتیری. بتیر ہوگی سر, بتیری ہوگی. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خیر و عافیت سے رکھے اور اس وطن عزیز کو سلامت رکھے. ناظرین, ابھی بات ہوئی بہت سنجیدہ نہیں لیکن سنجیدگی میں سے ہی ایک میسیج نکلے گا. ابھی بات ہوئی کہ پری 9 مئی اور پوسٹ 9 مئی, اسی طرح 9/11 جب ہوا نا, ہمارا یہ 9/11 تھا, تو 9/11 کے بعد ایک کیس آتا ہے نیو یارک کی عدالت میں کہ ایک شخص ہے کاروباری اور اس کی بیوی نے خلا کے لیے, طلاق کے لیے کیس کر دیا. جج نے پوچھا ہوا کی, تو وہ خاتون بولی کہ میری آنکھوں کے سامنے ٹی وی اسکرین پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت یوں زمین بوس ہو رہی تھی, تو میرے میاں کا دفتر اس میں تھا. میں نے فون کیا, میرے میاں نے کہا ہائے ہنی, تو انہوں نے کہا کہ ویئر آر یو. اس نے کہا I'm at my office. انہوں نے کہا ہے پورا ورلڈ ٹریڈ سینٹر جڑا ہے پٹھا بہ گیا ہے, تو کیڑے دفتر ہے. تو پتہ چلا کہ وہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ تھے, اس لیے طلاق چاہیے. اب طلاق ہے وہ جو اس ملک کے ساتھ کھیلے. اور سوچ لیجئے جو بھی ادھر ادھر سے آ رہا ہے نا, دھیان کرے, ورنہ حافظ خدا تمہارا. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے اور مسکراہٹوں کا تبادلہ کرنے کی بھی ہمت و توفیق دے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.